शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। कायम टीवी कनाडा की रमजान ट्रांसमिशन देखने वाले तमाम नाजरीन को प्रोग्राम आलिम ऑन कायम से सज्जाद शाह जी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, माह सयाम बहुत बरकतों का हामिल है। इस महीने में रहमतें दुगनी हो जाती हैं, बरकतें दुगनी हो जाती हैं, शयातीन मुक़य्यद कर दिए जाते हैं। मगर इस महीने में एक ऐसी गम की निस्बत भी है जो यकीनन हर मोमिन के दिल को पारा पारा कर देती है। मैं जिक्र कर रहा हूँ अयाम शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम का। यही वो माह मुक़द्दस था जिसमें एक शकीउल क़ल्ब ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। कौन इमाम अली अलैहिस्सलाम? मुल्ला फैज काशानी साहब कहते हैं कि विलायत और इमामत के जरिए दीन के फराइज और अहकाम की तकमील इस तरह हुई कि खुदा ने जो तालीमात और उलूम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए थे, उन्होंने वो इमाम अली को सिखा दिए। और इमाम अली ने वो अपने औसिया को एक के बाद दीगर मुंतकिल किए। लिहाजा जब रसूल अकरम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में होने वाले आइम्मा का तारुफ अपने जानशीनों के तौर पे कराया और उम्मत के लिए ये मुमकिन हो गया कि हलाल और हराम और खुदा के दीन के अहकाम से वाक़फियत हासिल करने के लिए उनसे रुजू करें, और ये सिलसिला उनमें से एक के दूसरे के बाद आने से जारी रह सका, तो दीन कामिल हो गया और हिदायत की नेमत तमाम हो गई। सुभान अल्लाह। मगर अफसोस अफसोस कि इस उम्मत ने आइम्मा की कदर ना की। आज उम्मत मुस्लिमा जिस ज़बू हाली का शिकार है, वो यकीनन मकतब अहले बैत से दूरी का नतीजा है। इमाम अली की शख्सियत पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक जय्यद आलिम दीन जिनका अंदाज़ खिताबत बहुत पसंद किया जाता है, जनाब मौलाना सैयद मुईद असगर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आगा? अल्हम्दुलिल्लाह, करीम का करम। माशाअल्लाह। आगा, माह रमजान में इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत इस्लाम के लिए किस कदर जरूरी थी? आपकी तरबियत, आपकी तालीम सब रसूलुल्लाह ने की। क्या वजह थी कि उस जमाने के भी लोग और आज के भी लोग, इमाम एक बड़ी तादाद, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों में ही एक बड़ी तादाद मिलती है जो इमाम अली से खाइफ नजर आती है, बल्कि खाइफ तो शायद छोटा लफ्ज है, उनकी अदू है। क्या समझते हैं आप, क्या अवामिल हैं ऐसे कि जो इमाम अली से इस कदर दुश्मनी आज तक है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आपने एक वक्त में दो सवाल कर लिए। पहला तो आपने ये कहा कि इस्लाम को अमीरुल मोमिनीन की कितनी और क्या जरूरत थी। यकीनन यही सवाल पूछा पहला आपने, अगर मैंने सही सुना, यही सवाल किया आपने पहला। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्ज ये करूंगा कि आप तारीख तबलीग का मुताला कीजिए, यानी अंबियाए कराम जितने भी रसूल आए और जितने भी हादियान बरहक आए, रसूलुल्लाह से कब्ल जिनके पास सिलसिला नबूवत और रिसालत और उरुल अज़मियत सारे सिलसिले मौजूद थे। और वो आए किस लिए थे कि उनका फकत एक जो बेसिक पॉइंट था वो था पैगाम तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर ये कि वो ज़ात हक है। यही था ना। अच्छा, जनाब मूसा का जाके आप तस्करा कुरान मजीद में अगर पढ़ेंगे तो 130 से ज्यादा मर्तबा रसूल यानी जनाब मूसा का नाम 130 से ज्यादा आया है, और 34 सूरतों में जनाब मूसा का तस्करा है। लेकिन आप ये देखें, सबसे ज्यादा तस्करा जिस नबी का हो
وہ نبی موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے، ان کی تبلیغات کے ہوتے ہوئے کہ اتنے توحید پرست تھے، پھر بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون آ گیا۔ ٹھیک، ابراہیم کو، جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے بالکل ہوئے، صحیح، جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے خدائی کا دعویٰ نمرود نے کر دیا۔ جناب عیسیٰ کے ہوتے ہوئے رومن امپائر جیسے باطل قوتیں میدان میں آ گئیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ساری محنتیں جو رسولوں کی اور انبیاء کی تھیں، وہ ساری محنتیں کیا تھیں؟ کہ بھئی ٹھیک، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا ان کو پڑھایا جائے اور شرک و بالکل کفر سے پاک کیا جائے۔ لیکن پھر بھی میں سمجھوں گا کوششیں تو انہوں نے کی، لیکن کما ٹھیک ہے، حق ہوں وہ نتائج نہ ملے۔ یعنی تاریخ انبیاء میں، تاریخ رسالت میں بڑے بڑے آپ کو جھوٹے خدا نظر آئیں گے، لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے آنے کے بعد، اللہم صلی علی آپ محمد وعلی، سرکار کی آمد کے بعد، سرکار کے اس دنیا میں ظاہراً طور پر تشریف لانے کے بعد، مجھے ایک ضعیف نہیں، جھوٹی سے جھوٹی کوئی روایت دکھائیں کہ علی کے دور حیات میں کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ، جو اسلام کی بہت اچھا بیسک نکتا لگا، بیسک ہے وہ کلمہ توحید ہے۔ جی، لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو لا الہ الا صحیح اللہ اور فلاح پا جاؤ۔ صحیح، آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی جو یہ بشر کیسا بشر ہے کہ جو خود نہج البلاغہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ینحدر عن السیل لا یرقى الی الطیر، میں وہ کوہ بلند ہوں کہ جہاں تک رسائی جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے، کیا بات ہے، لا یرقى الی الطیر، اور میں وہ بلندی ہوں کہ جہاں فکر انسانی کا پرندہ جو ہے پر نہیں مار سکتا۔ واہ امیر واہ المومنین واہ واہ واہ، آپ دیکھیں امیر المومنین کی جو یہ ہستی ہے، یہ اتنی کامل و اکمل ہستی ہے کہ سرکار نے ساری زندگی کوئی عمل اپنی ذات کے لیے انجام نہیں دیا۔ جو سو بالکل رہا ہے تو خدا بالکل کے صحیح، لیے، جاگ رہا ہے تو خدا کے لیے، کھا رہا ہے تو خدا کے لیے، چل رہا ہے تو خدا کے لیے۔ جس کا کوئی عمل آپ نہیں دکھا سکتے کہ وہ علی کی ذات کے لیے ہو۔ تو کیا آپ نے جو کہنے، حوالہ دیا نا، وہ جو حوالہ ہے ملا محسن فیض کاشانی کا، جی جی، انہوں نے جو ہدایت کے اعتبار سے جو یقین کی چوتھی منزل لکھی ہے، یعنی ایک منزل ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین، حق الیقین، کیا اور بات، ایک ہے کیا حقیقت بات، و حق الیقین۔ یعنی ایک یہ ہے کہ مجھے علم ہے کہ بھئی وہ خدا ہے، دوسری بات یہ کہ میں جو ہے نا اس کو خود دیکھ لیا، ہاں، چاہے بصیرت سے دیکھا۔ یعنی میں اس کو سمپل سی مثال دوں، آگ جل رہی ہے، مجھے کسی نے کہا باہر آگ جل رہی ہے، یا روشنی نے بتایا، میں نے خود آگ کو نہیں دیکھا، یہ ہے علم ٹھیک ہے، الیقین۔ باہر گیا، میں نے جا صحیح، کر باہر خود آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ ہے عین الیقین۔ اچھا، کیا بات ہے، پھر میں نے آگ کو جا کے چھوا، جو آگ کو جا کے ہاتھ لگایا تو اس میری کی حرارت حس نے محسوس کری، بتایا بھائی یہ گرم ہے، یہ ہے حق الیقین۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حق الیقین۔ اس کے بعد پھر ٹھیک ہے، میں نے کیا کیا، میرا ہاتھ آگ میں گیا اور وہ ہاتھ آگ میں جا کے آگ ہو گیا، یہ ہے حقیقت الحق الیقین۔ واہ 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 واہ، ملا فیض کاشانی کہتے ہیں کہ امیر المومنین اس منزلت پہ فائز ہیں، یہ چوتھی جو یقین کی منزل ہے، کہ کیا اتنی کہنے، معرفت خدا میں اتنے ضم ہو گئے علی، اتنے ضم ہو گئے کہ پھر جو ہے نا، یعنی علی کی بندگی کا کمال یہ ہوا کہ لوگ علی کو خدا سمجھنے لگے۔ صحیح صحیح، یہ جو معرفت امیر المومنین ہے، یہ تھوڑی سی مشکل باتیں، لیکن رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا تھا لا تسبوا علی، علی ممسوس فی ذات اللہ، علی پہ کبھی سب نہ کرنا، علی کو کبھی برا بھلا نہ کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں نہیں پتا علی ذات خدا میں
ضم ہو چکا ہے. جو سبحان فلسفی اللہ. اور عرفا جو یعنی پیش کرتے ہیں نا، وہ باتیں میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ان کا سہارا لے رہا ہوں. بالکل صحیح. یہ آغا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات کی شخصیت اپنے زمانے کے لوگوں سے آگے تھی جو وہ اس کا ادراک نہیں کر پائے، یا جان بوجھ کے اسے نظر انداز کر رہے تھے کیونکہ انہیں ظاہر ہے امام عادل تھے؟ آپ نے سوال اچھا کیا، لیکن میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا یہ عدل الہی کے خلاف ہے اچھا. کہ وہ اس زمانے کے لوگوں سے کوئی بالا یعنی ڈیوٹی سونپ کر ہادیان برحق کو بھیج کیا دیتا. کہنے، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. واہ 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 واہ. میں جو ہوں ایک بات کہوں گا. قرآن مجید، توجہ، قرآن مجید جو ہے دراصل خدا نے اپنی قدرت سخن کے مطابق نازل نہیں کیا، واہ، بہت خوب، لوگوں کے فہم و ادراک کے مطابق نازل کیا. بہت اعلیٰ. اسی طرح سے محمد اور آل محمد نے ساری زندگی کلام اپنی سطح ذہنی کے مطابق لوگوں سے نہیں کیا. کلم کیا الناس کہنے، قدر عقولہم، لوگوں سے کلام واہ، کیا ان کی سطح ذہنی کے مطابق. صحیح، بالکل صحیح. بہت اس بات پہ یہی وجہ ہے کہ حضرت آیت اللہ حسن زادہ عمولی فرماتے ہیں کہ خدا کی معرفت حدیث معصوم سے حاصل نہیں ہوگی، دعائے معصوم سے حاصل ہوگی. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، حدیث واہ واہ واہ. معصوم میں وہ جاہل معاشرہ جو ہے، حدیث معصوم میں جو مخاطب تھا وہ جاہل معاشرہ تھا. ٹھیک ہے، کون سا جاہل معاشرہ؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہ جاہل معاشرہ جہاں پر وہ، آپ دیکھیں نا رسول اللہ کی سب سے بڑی مظلومیت کیا ہے؟ خود سرکار فرما رہے ہیں کہ میری سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی سوائے نفس رسول کے کسی سے اپنی سطح فکری کے مطابق کلام ہی نہیں کیا. اوہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ رسول اللہ کی بھی یہ مظلومیت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جاہل معاشرہ جہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہو، عورتوں نے گھروں پہ جھنڈے لگائے ہوئے ہوں، ایک بچہ پیدا ہوتا 10 باپ دعوے دار آ جاتے ہوں. لٹریسی ریٹ یہ تھا پورا جزیرہ عرب میں، اللہ 2 افراد تھے جو فقط لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور وہ لکھنے پڑھنے کا معیار کیا تھا؟ فقط اپنا نام لکھتے تھے اور انہیں موسٹ ایجوکیٹڈ تصور کیا جاتا تھا. اس جاہل معاشرے میں، جہالت سے بھرے ہوئے اس دور جاہلیت میں، خدا نے اس رہنما اور اس ہادی کو بھیجا جو صبح قیامت تک جس کی ہدایت جو ہے وہ لامتناہی ہے. تو یعنی جس کی ہدایت کا کوئی یعنی حدود و قیود نہیں ہے، اس راہبر کو بھیجا. تو سرکار دو عالم نے پھر جو ہے نا یعنی لوگوں کی سطح فکر کے مطابق جو ہے نا پریکٹیکلی ان کو جو ہے نا وہ کر کے دکھایا. جو ان کے بشری تقاضے تھے وہ سارے پورے کیے. جس بہت طرح خوب، بہت قرآن لوگوں کی سطح فکر کے مطابق نازل ہوا، اسی طرح سے محمد وآل محمد نے کلام، کیونکہ مخاطب و جاہل معاشرہ تھا، ان کے مطابق کلام کیا تاکہ انہیں باتوں کو سمجھ آئے. بہت خوب. تو بات اصل میں یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جو ذات گرامی ہے، صلی اللہ. اس میں آپ دیکھیں گے کہ سرکار کی ایک خصوصی کیبنٹ ہے جو آٹے میں نمک کے برابر ہے، جو آپ انگلی پہ گن سکتے ہیں وہ اصحاب، اور ایک ان کی عمومی یعنی خطبات ہیں تو جو پوری عوام الناس کے لیے مشعل راہ ہیں. ٹھیک، بالکل صحیح، بہت بہترین، بہت بہترین، بہت بہترین. یعنی مولا کائنات کی شخصیت میں جو ہمیں وہ کمالات ملتے ہیں کہ صفات بشری بھی ہیں، اوصاف الہی بھی ہیں، اس میں یقیناً رسول اکرم کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے نا. دیکھیے آج بھی عقل. یہاں جی، ایک جملہ ایڈ کروں. جو ضرور ضرور. امام ہوتا ہے یا جو نبی و رسول اپنے دور میں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے اپنے دور میں، کہ جو ہادی جو منصوص من اللہ ہو اور منصوب من صحیح، اللہ ہو، تو یہ ہادی ہوتا ہے واسطہ فیض الہی. بے یہ شک ایسا بے شک بے میڈیم، شک. یہ واسطہ فیض الہی یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو امام ہے کہ جو نور بھی ہے بشر بھی ہے.
کیا بات، اگر واہ واہ واہ، اگر اگر نور نہیں ہوگا تو پیغام لے نہیں سکے گا، بشر صحیح، نہیں ہوگا تو پیغام دے نہیں سکے گا۔ دے نہیں سکے گا، بالکل صحیح، بالکل صحیح، ایسا میڈیم ہونا چاہیے کہ جس کا ایک ہاتھ مشیت الہی میں ہو اور دوسرا ہاتھ مخلوق جی، خدا میں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور پھر یعنی کہ جو آغا واسطہ امام کا بھی منصوص من اللہ ہونا جو ہے وہ لازم ہے۔ لازم ہے، بہت ضروری ہے۔ توجہ، ذرا اس بات پہ غور کیجئے، امام جو ہے، امام کیا ہے؟ جی، امامت، جو امامت ہے نا، امامت، اس پہ تھوڑی سی جو ذرا دقت کیجئے۔ جس طرح سے نبوت اور رسالت یہ الہی عہدے ہیں، الہی عہدے ہیں، اسی طرح سے امامت بھی الہی عہدہ ہے۔ اور جو امامت ٹھیک ہے، ہے، آپ جناب ابراہیم کو دیکھیں، جن کے پاس انسان کامل بھی ہیں، جن کے پاس نبوت بھی ہے، جن کے پاس رسالت بھی ہے، لیکن ایک عہدہ کون سا ہے جس کے لیے اب خدا انہیں امتحان میں ڈال رہا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صحیح، قَالَ إِنِّي بالکل صحیح، جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آپ یہ دیکھیے، سب کچھ ہے۔ آپ نے بی اے کیا ہوا ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، اب آپ ایف اے کا امتحان دیں گے یا آپ پی ایچ ڈی کا امتحان دیں گے، ایم فل کا امتحان دیں گے؟ صحیح، اوپر والی ڈگری پہ جناب جائیں گے۔ ابراہیم کے پاس نبوت بھی ہے، رسالت بھی۔ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل مقام، سب سے افضل جو انبیاء کی صف میں، رسولوں کی صف میں، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ لیکن نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے پھر جب امتحان لیا ابراہیم سے یہ کلمات کا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے تمام کر لیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یعنی امامت کا عہدہ جو ہے یہ بھی خدا کی طرف سے دیا ہوا عہدہ ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ امتحان، اس کے لیے بھی امتحانات جو ہے وہ شرط ہے۔ اور آپ دیکھیے، نبوت اور رسالت سے بڑا عہدہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، جو امامت کا عہدہ ہے۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی جو ذات ہے، اس ذات نے، آپ یہ دیکھیں کہ بعد از رسول اللہ تمام انبیاء، اولیاء، اصفیاء میں جو سب سے افضل ترین ہستی ہے وہ سرکار امیر المومنین کی ہستی ہے۔ آغا یہ بتائیے گا کہ مولا کائنات کی شخصیت اتنی کمال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخصیت جس کے ہاتھ میں ذوالفقار بھی ہوتی ہے، تلوار بھی ہوتی ہے، اسی ہاتھ میں قلم بھی ہے، وہی زبان جو ہے اسی سے سلونی کا دعویٰ بھی ہے، اور علم و دانش کے دریا بہتے ہیں۔ ایک شخصیت میں اتنے کمالات کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا کائنات کی اس رخ پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ جناب زرار کا ایک خطبہ جو ہے وہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جو حاکم شام کی دربار میں جب اس سے پتہ چلا کہ علی کا چاہنے والا آیا علی کی شہادت کے بعد، تو کیسے دربار میں بلاؤ، تو اس اچھا، نے پھر دربار میں جو ہے جناب زرار کو بلایا، اور جو ہے وہ دربار سجا ہوا تھا، اور پہلا سوال اس نے کیا کہ یہ بتاؤ کہ علی کے بعد تمہاری کیسی گزرتی ہے۔ اس میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہوگا جو زرار نے خطبہ دیا۔ تو پوچھا کہ آپ کی جو ہے نا امیر المومنین کے بعد کیسی گزرتی ہے۔ جناب زرار نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری کیفیت ایسی ہے کہ جیسے ایک بوڑھی ماں کے سامنے جو ہے نا اس کا جوان بیٹا قتل کر کے اس کا سر اس کی آغوش میں ڈال دیا جائے، تو جو کیفیت اس بوڑھی ماں کی ہوتی ہے فراق علی میں، میری بھی وہی کیفیت ہے۔ دوسرا سوال اس کیا نے بات، کیا کہ بھائی جو ہے نا تمہیں محبت کیسی تھی علی سے، تو جواب میں کہا زرار نے کہ حب موسیٰ بے ام ہی، جس طرح سے موسیٰ کو اپنی ماں سے محبت تھی، وہی محبت واہ مجھے علی سے تھی۔ واہ واہ اور پھر واہ، آپ نے تمام کمالات کی بات کی، تو یہ کمالات ایک آپ کا بیان کرنا اور ایک میرا بیان کرنا کجا، اور اس ہستی کا بیان کرنا کجا کہ جو وہاں کیا پر بات، خود موجود ہے۔ بے تو شک پھر بے حاکم شک، صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے علی کے اوصاف تو بیان کرو۔ تو پھر جو ہے نا زرار نے خطبہ پڑھا جس کے جملے یہ ہیں: یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ
کہ علی وہ تھے کہ جن کے اطراف سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے. بے یہ شک. جو ابھی آپ نے بات کی، جو علم کے چشمے تھے نا، وہ دراصل وہ یہی تھے: سلمان، مقداد، ابو ذر، عمار یاسر، قمبر. کیا کہنے بھائی، واہ یہ واہ. علم کے چشمے تھے. یتفجر العلم من جوانب وتنطق الحکمت من نواحیہ. اور جو حکمت تھی وہ علی کے دست و پا سے ٹپکتی تھی. یاجبہ من اللباس سے ما خشونا. ابھی پہلے صفات پہ تھوڑی سی بات کریں. کون کون سے جی. صفات تھی یہ زرار بتا رہے ہیں جو آپ نے پوچھی. یاجبہ من اللباس سے ما خشونا. علی کو کھردرا لباس پسند تھا. ومن الطعام ما جشبا. اور سوکھی روکھی روٹی پسند تھی. یستحش من الدنیا وزورتها. علی کو دنیا اور دنیا کی آسائش سے نفرت تھی. یستحش من الدنیا وزورتها. دنیا اور دنیا کی آرائش سے علی کو جو ہے وہ سخت نفرت تھی. وَيَسْتَنِسُ بِاللَّيْلِ وَوَحْشَتِهِ. علی کو رات اور رات کی تاریکی سے انس تھا. کانا فینا کا عہدنا یجیبونا اذا سالنا. اب جو آپ بات کر رہے ہیں علم و فضل کی، وہ بھی آپ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں جرار. وہ کہہ رہے ہیں کانا فینا کا عہدنا. جب ہم علی کی محفل میں ہوتے تھے ہم سب ایک ہوتے تھے. یجیبونا اذا سالنا. قبل اس کے کہ ہم سوال کریں، واہ. علی ہمارے سوال کا جواب. وہ جو علم لدنی کا مالک ہو، جس کا علم کسبی نہیں کیا وہ کہنے، بھی ہو، بے شک. جو اس واہ واہ. دنیا میں آگے دنیا کے اداروں میں نہ پڑھا ہو، جو الہی ادارے سے پڑھ کر آیا ہو، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات. آپ اندازہ لگائیے، وہ کہہ رہے ہیں یجیبونا اذا سالنا. قبل اس کے کہ ہم سوال کریں علی جو ہے اس سوال کو پہنچ جاتے تھے. وَيُبْدِينَ اذا آتَيْنَا. اور امیر المومنین سے ابھی ہم دست طلب بلند کرنے والے ہی تھے کہ ہم کوئی حاجت پوری کریں تو علی ہماری حاجت کو پہنچ جاتے تھے. پھر وہ زرار کہتے ہیں کہ ایک رات کیا ہوا. وقت ارخ اللیل سدولہ احزن لحیتہ. ایک رات جب رات تاریکی کے پردے ڈال چکی تھی، اور میں نے پھر کیا دیکھا کہ علی نے اپنے ریش اقدس کو پکڑا ہوا ہے، اور وَيَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمُ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ. اس طرح سے محراب مسجد میں علی تڑپ رہے ہیں جس طرح سے ایک جو ہے نا سانپ کا ڈسا ہوا بستر بیماری پہ تڑپتا ہے. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ. اور اللہ اس طرح سے گریہ اللہ. کر رہے ہیں اس طرح سے حزن و ملال کا جو ہے نا، حزن و ملال کا مارا انسان جو ہے وہ گریہ کرتا. اور پھر میں نے یہ کیفیت امیر المومنین کی محراب عبادت میں دیکھی. اور پھر کون سے امیر المومنین؟ يُعَزِّمُ أَهْلَ الدِّينِ وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ. اہل دین کی تعظیم کرتے تھے، ان کی توقیر و تکریم کرتے تھے. وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ. یتیموں سے مسکینوں سے محبت کرتے تھے. اچھا، یہ میں نے اوصاف جو ہے زرار کی زبانی جو انہوں نے خود دیکھی امیر المومنین میں، وہ آپ کے سامنے صحیح بیان کی. صحیح. اب مجھے آپ سوال بتائیے، آپ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسے مختصر کیجئے گا. جی، میں مختصراً یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے کمالات، یہ کیسی پریکٹس تھی، یہ کس طریقے سے مولا نے یہ ساری چیزیں کسب کریں، رسول اللہ سے یہ سارا علم کیسے کسب کیا، اس کو ایک عام انسان اپنی تو میں زندگی نے میں اس میں سے کیا کسب کر سکتا ابھی اسی یعنی خطبے میں کہا کہ علی کا علم جو ہے وہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے. ہے؟ یہ اچھا. صحیح، بالکل ہاں، صحیح. یہیں ہاں، سے یہ بات سارے واضح ہوئی. سوالات جو ہے نا ٹھیک ہے. وہ اس طرح کے جنم لے رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، ذرا غور کریں. اگر یہ بات میری آپ لوگوں نے اور آپ کے پلیٹ فارم سے آپ کے سننے والوں نے درک کر لی تو عقیدے کی بڑی بڑی الجھنیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ ذہن سے نکال دیں کہ محمد و آل محمد اسپورٹس مین تھے، انہوں نے یہاں پہ محنتیں کی. یہ ذہن سے نکال دیں بات کہ عصمت کے نتیجے میں جو ہے اچھا. منصب نبوت و رسالت و امامت ہے. یہ قطعاً ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہ ٹھیک. قرآن کے نہ حدیث سے. یعنی عصمت کے نتیجے میں منصب نبوت و رسالت نہیں ہے کہ انہوں نے محنتیں کی تو یہ کسی منصب پہ پہنچے اور منصب ان کو ملا. ایسا نہیں ہے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین کنت ولیا. رسول اللہ کے پاس اس وقت بھی وہ نبی تھے کہ جب آدم آب و گل کی کشمکش میں تھے. علی اس وقت بے بھی شک ولی بے تھے شک. جب آدم آب و گل کی کشمکش میں تھے.
بلکہ کشاف تھے. ٹھیک ہے، اسے آسان بہت کریں بات کو. تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے ٹھیک ہے. کہ جو عصمت کے نتیجے میں یہ منصب نہیں ہے، بلکہ منصب کے نتیجے میں عصمت ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، یہ بہت خلق خوب ہونے بہت سے خوب. پہلے یہ خلق ہونے سے پہلے ہی منصب نبوت و رسالت و اولو العزمیت و امامت و جو ہے نا منصب ختم نبوت پہ فائز تھے. یہ تو ظاہری طور پر دنیا میں جو بشری کیا بات، تقاضے تھے، جو ہدایت کے تقاضے تھے، جو شرط و شرائط تھی، اس کے مطابق پھر انہوں نے جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا. بالکل درست بالکل درست، بہت خوب بہت خوب. جزاک اللہ آغا، جزاک اللہ. بہترین گفتگو، اور آپ نے آج بہترین رہنمائی فرمائی ہے. پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آپ کو جزائے خیر دے. میرے رسول کا مجھ پر سلام آیا، میرے رسول کا مجھ پر سلام آیا، کہ جس دم میری زباں پر علی کا نام آیا. علی کا اسم ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے، کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا. اس کے ساتھ ہی قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن سے پروگرام عالم قائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے، اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.